आँख सुल्ले आला कहते कहते खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह पाक ये सुबह सबके लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही हमारी सारी जिंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। अल्लाह अकबर। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक भेजा मैं उसे क़यामत के दिन मुसाफहा करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हाथ मिलाएंगे, मुसाफहा करेंगे, जिसका मामूल होगा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का। कितनी बड़ी सआदत की बात है मदनी चैनल के नाज़रीन कि जो आशिक रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 मरतबा दुरूद पढ़े, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हाथ मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे। तो कल क़यामत के दिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मस हो जाना कितनी सआदत की बात है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मस हो किसी चीज के साथ, उसके तो अंदाज ही निराले हो जाते हैं, वो चीज ही अलग हो जाती है। अल्लाह करे कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएं। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर दुरूद व सलाम भेजा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है इसी के मुतालिक मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और आप समझ जाएंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हुदैबिया एक मकाम है, एक जगह है जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के साथ एक मुआहदा किया था। एक बातचीत हुई थी, मुआहदा हुआ था और बहुत सी शिकें तय हुई। उन शिक में से एक शिक ये थी कि जो भी मक्का मुकरमा का रहने वाला मदीने पाक में आएगा तो आप उसे वापस मक्का पाक में लौटा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा कबूल फरमाया और ये सारी शिकें जो तय हुई थी उन्हें कबूल फरमा लिया। यहाँ तक कि जो अफराद मक्का पाक के रहने वाले थे, फिर कुफारे मक्का उन मुसलमानों पर बे इंतहा सितम करते। यहाँ तक कि उन्हीं में एक सहाबी रसूल है अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हो। आप वो हैं कि जो काफिरों के जुल्म और सितम सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और काफिर हर रोज दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से आप पर सितम ढाते, आपको तरह तरह से तकलीफ देते, आजमाइश में मुब्तला करते। अल्लाह अकबर। वह गुजरता गया। एक दिन हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी तरीके से अपनी जान बचाकर मक्का पाक को छोड़ा और मदीने पाक पहुंच गए। जब मदीने पाक में पहुंचे और वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बसीर, ए अबू बसीर, तुम वापस मक्का पाक चले जाओ। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं मक्का पाक वापस चला जाऊं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ तुम मक्का पाक वापस चले जाओ। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो काफिर मुझ पर सितम करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, क्या मैं फिर भी चला जाऊं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बसीर, तुम जानते हो हमारे दीन में वादा खिलाफी की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा तुम वापस चले जाओ। फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं वापस चला जाऊं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम वापस चले जाओ। यहाँ तक कि अबू बसीर रदी अल्लाह अन्हो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए वापस मक्का पाक लौट जाते हैं और हुजूर यही बार बार फरमाते रहे कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई राह निकालेगा। वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मैं चला जाऊं? हुजूर फरमाते हैं, हाँ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई राह निकालेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाई, यहाँ एक बात समझने की है,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عزیز علیہ ما عنتم، کہ مسلمان اگر کوئی تکلیف میں آئے تو حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور کے قلب اطہر پر یہ بھاری پڑتا ہے کہ اگر کوئی حضور کا امتی پریشان ہو جائے، لیکن ادھر وہ کافر ستم کر رہے ہیں، بار بار ستم کرتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں آپ واپس سے لے جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ کیا تھا؟ یہ ہے وعدے کی پاسداری، اسے کہتے ہیں عہد نبھانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا عہد نبھایا کہ ایک غیر مسلموں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اللہ اکبر، اس معاہدے کو طے کیا گیا، قبول کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس پر کیسا عمل کیا گیا کہ آپ خود سوچیں کہ ایسے وقت میں، مشکل حالات میں ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جو کافروں کے پاس سے نکل کر کسی طریقے سے واپس آ جائے، اس پر تو خوشی منائی جاتی ہے اور کبھی اسے واپس لوٹایا نہیں جاتا، لیکن قربان جاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدہ نبھانے پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو واپس لوٹا دیا۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ ہم بھی وعدہ نبھائیں۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ وعدہ خلافی کے بے انتہا نقصانات ہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا وعدہ خلافی کے نقصانات رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں وعدے کی پاسداری کے حوالے سے؟ وعدہ توڑنا کس قدر نقصان ہے، اور پھر اس وعدے کے معاشرے پر کیا کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں، کیا کیا نقصانات پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے اور پھر مکمل پروگرام دیکھیے۔ آپ حصہ بن سکتے ہیں اپنے پروگرام کو لانک صلی اللہ کہتے کہتے کا، آپ کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس کیجئے، یا آپ فیس بک کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام دیکھنے سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، مبلغین منچ پر تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا سیگمنٹ پیغام قرآن بھی لیں گے، نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی آصف بھائی ہوں گے، آصف بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ قربان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم کلام الہی سنیں گے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ ماشاءاللہ۔ ریحان بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، السلام علیکم، کیسے ہیں ریحان بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم آصف بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلے لوگوں جیسی تکالیف نہیں پہنچی۔ سابقہ امتوں کی تکالیف کی شدت تو ایسی ہوتی تھی کہ فرما بردار مومن اور ان کے اصرار پر ان کے رسول بھی مدد طلب کرنے میں فریاد کرنے لگتے، حالانکہ رسول اور ان کے اصحاب بڑے صابر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن انتہائی مصیبتوں کے باوجود وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کا حال تبدیل نہ کر سکی۔ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی اور یہی تسلی مومنوں کو دی گئی ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ کیا چیز اور کس جگہ خرچ کیا جائے؟ اس پر فرمایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہیں یہ ہیں: والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور وہی تمہیں اس کی جزا عطا کرے گا۔ اہم بات اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ و صدقات واجبہ دینا جائز نہیں۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا گیا کہ تم پر کفار کے خلاف جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے، یہ اگرچہ اپنی مشقت اور سختی کی وجہ سے تمہیں طبعی طور پر ناگوار ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، یوں ہی کوئی بات تمہیں پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں
بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اہم بات، جہاد اس وقت فرض ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سیگمنٹ پیغام قرآن کے بعد ہم نعت مصطفیٰ سنتے ہیں۔ آج آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ جی آصف بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے نہ سنبھالا تو
مدینے والے مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر مدینے کی حاضری کے لیے اتنا تڑپا اتنا تڑپا اتنا تڑپا ہوں مدینے ہی میں حاضری کے لیے، میں جی اٹھوں گا جو محمد کے نگر جاؤں گا، میں جی اٹھوں گا محمد کے نگر جاؤں گا، حشر میں خود عادت نات بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نات عادت نات عادت نات عادت نات بہانا ہے میری نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے پڑھتے نعت پڑھتے نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، نعت پڑھتے مجھ کو بس اپنے
غلاموں میں ہی رکھنا مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھنا یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا لوگ تیرا لوگ تیرا اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ اس سے بڑھ کر ہاں اس سے بڑھ کر نہیں احساس کوئی اور سیاہ لوگ تیرا ہاں لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں نعت پڑھتے واہ واہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا بات ہے حضور کی ثنا خوانی کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں، لوگوں کے گن گاتے ہیں، اور نعت خواں حضور کے گن گاتا ہے، حضور کی باتیں کرتا ہے، حضور کے عشق میں مچلتا ہے اور لوگوں کو مچلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو اور تمام نعت خواں اسلامی بھائیوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقدر فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں مزہ ہے، حضور کی باتوں میں جو سرور ہے، حضور کی باتوں میں جو قرار ہے، اللہ اکبر، یہ کسی اور کی باتوں میں اتنا سرور کہاں، اتنا قرار کہاں، اتنی چاشنی اور کسی کی باتوں میں کہاں۔ کوئی دنیا کی اور بڑی سے بڑی چیز لے کر آ جائے، اتنا سرور، اتنی کیفیت، اتنا ذوق کسی اور میں نہیں جتنا میرے حضور کے ذکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ وہ پیارا ذکر ہے کہ جسے میرے رب نے بڑھایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اللہ نے اس ذکر کو بلند کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے، اور یوں کہیں کہ گج وج کے ذکر کرنا ہے، دل کھول کے حضور کا ذکر کرنا ہے، اور حضور کے ذکر پہ تو ہم نے رکنا ہی نہیں ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ صدقے سینام کے قربان اس اکرام کے، صدقے سینام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں
तुम्हारी वाह हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह। इंशाअल्लाह हम दोनों आलम में ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाह वाह हो रही है और हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिक्र भी करेंगे और हुजूर की अदाओं पर अमल भी करेंगे। हुजूर की अदाएं भी सीखनी है हमने। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाएं क्या थीं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं हमारे सामने आएंगी तो इंशाअल्लाह हमारे लिए अमल करना बड़ा आसान होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वादा खिलाफी के नुकसानात, हम देखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के कितने पासदार थे। आपको सादिक कहा जाता है, आपको अमीन कहा जाता है। गैर मुस्लिमों को भी पता है कि जब ये वादा करते हैं तो उस वादे को पूरा करते हैं। ये है हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा, हमारे हादी, हमारे मुरब्बी, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। हम उम्मती प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाओं को लें। समझते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के वादा क्या है। इंशाअल्लाह इब्राहिम भाई की तरफ बढ़ेंगे कि वादा के हवाले से हमें कुछ इरशाद फरमा दें और फिर अल्लाह का कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, दीन इस्लाम वादे की पासदारी के हवाले से क्या रहनुमाई करता है। इंशाअल्लाह हम इब्राहिम भाई से लेते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नीयत कीजिए। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक के नाजरीन हैं या यूट्यूब के नाजरीन हैं तो आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स को भी जरूर लिया जाएगा। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। अगर कोई अच्छा बेहतरीन मुफीद मशवरा आप देना चाहें तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर प्रोग्राम में किसी सेगमेंट के हवाले से या अगर किसी टॉपिक के हवाले से आप कोई मशवरा देना चाहते हैं आप जरूर मशवरा दीजिए। इंशाअल्लाह आपके मशवरे को, मुफीद मशवरों को जरूर हम लेंगे। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। इब्राहिम भाई की तरफ पढ़ते हैं। जी इब्राहिम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला शाह साहब, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला के फजल से हम मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला का ये भी बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बनी नोए इंसान के अंदर बनाया है। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से बनाया है और कुरान हकीम में रब्बुल जलाल जल्ला व अला इरशाद फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को इज्जत अता फरमाई है। अब यहाँ जो अशरफुल मखलूक़ात आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को करार दिया गया है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात मुफस्सिरीन ने कुरान हकीम की तफसीर के तनाजुर में बयान फरमाई हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इल्म दिया है, फ़हम दिया है, अल्लाह पाक की मारिफत दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और साथ में एक चीज जो बयान फरमाई है वो कलाम और नुत्क की ताकत को, यानी बोलने की जो सलाहियत है इंसान की, इसको जिक्र फरमाया कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर मखलूक़ात पर यह शर्फ अता किया है कि इंसान अपना माफी ज़मीर अपनी ज़बान से अदा करता है। यकीनन इंसान जो भी बात अपनी ज़बान से कहता है उसकी अपनी जगह पर अहमियत है और अपने ज़ाती मामलात के अंदर जब हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पर कभी रिश्तेदारी का मामला हो, कभी लेन देन का मामला हो, कभी तिजारत का मामला हो, तो बसा औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि एक दूसरे से जो है वो अपनी बात को मुअक्कद और अपनी बात को जो है वो पुरजोर करने के लिए और अपनी बात के अंदर वजन पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ कोई वादा या अहद किया जाए। तो बुनियादी तौर पर अहद और वादे का यही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी ऐसी बात पर जो मुस्तकबिल में होने वाली है उसका कौल और इकरार करते हैं और अपनी ज़बान से कहते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगा। इस्तिलाह के अंदर जो वादे की तारीफ बयान की गई है वो यूं बयान की गई है कि वादे का माना है इकरार, कौल, अहद व पैमान, और इस्तिलाह में किसी चीज के उम्मीद दिलाने को ये वादा कहते हैं। सही कि मुस्तकबिल में किसी चीज की उम्मीद, भाई मैं ये काम आपका करूंगा, ये ऐसा काम मैंने करना है, और उसका जो है वो वादा वो करता है। तो बुनियादी तौर पर इसकी जो इस्तिलाह के अंदर जो वजाहत है वो यूं बयान की गई है। और बाकी जैसा कि मैंने शुरू के अंदर गुजारिश की कि अपनी बात का पास रखना, अपनी बात का जो है वो ख्याल रखना कि मैंने ये बात कही थी, अब फिर उस पर पूरा भी उतरना है। अब अगर वादे के तनाजुर में ना भी हो तब भी एक बंदा मोमिन की शान यही है कि जो बात वो अपनी जबान से कहे फिर उसे पूरा भी करे। यकीनी तौर पर खिलाफ शरअ बातों से तो बचना है, झूठ से बचना है और खिलाफ वाक़े बातों से भी बचना है, और ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जो मुस्तकबिल में करने का इरादा ही ना हो।
ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ وعدے کی جو مختصر سی ایک وضاحت تھی وہ میں نے عرض کی. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وعدے سے بالکل مکر جاتے ہیں، یعنی اس پر پورا ہی نہیں اترتے. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پہلے پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ وعدے کے حوالے سے جو مختلف احکام علماء نے بیان کیے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن حکیم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ارشاد فرمائے اے ایمان والو اپنے قول اپنے عہد پورے کرو، یعنی کسی سے وعدہ کرو تو اب اس وعدے کی پاسداری کرو، اس وعدے کو مکمل کرو. تو وعدہ پورا کرنا یہ ضروری ہے. اور علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر، فرمایا خلف الوعد حرام، اپنے وعدے کے خلاف کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ حرام ہے. تو یہ ذہن نشین رہنا چاہیے. اچھا تھوڑا سا قبلہ شاہ صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنے جو ہے وہ خیالات کی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں سمجھ لیتے ہیں وعدہ، لیکن سمجھنا چاہیے کہ دراصل وعدہ ہے کیا. دیکھیں بسا اوقات الفاظ کے اندر وعدہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں. دراصل ایک دوسرے سے جب عہد و پیمان، ہمارا تو ایک کنسپٹ ہوتا ہے تو وعدہ یہی ہوگا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے، وعدہ جی وعدہ، اب وعدہ ہو گیا، ایسا ہی ہے. جی بچے بھی آپس میں ملتے ہیں نا تو بچے بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ ملاؤ، ہینڈ شیک کرو، ہاتھ ملاؤ گے تو پھر یہ وعدہ ہوگا، چلو وعدہ کرو. تو بچوں والا وعدہ نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی وعدہ خیر ہو تو سکتا ہے لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف وعدے کے الفاظ یعنی لفظ وعدہ اپنی زبان سے بولیں گے تبھی وعدہ ہوگا. اصل یہ ہے کہ جب آپ مستقبل میں کسی کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا اور اس کے اندر جو اس کے لوازمات پورے پائے جا رہے ہیں اور ماحول یہ بتا رہا ہے کہ کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات مقرر ہو رہی ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر وعدہ ہی ہے. اب مثال کے طور پر رشتہ داری ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات مکمل ہو جاتے ہیں. اب یہ ایسا تو نہیں کہے گا کوئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ایسا ایسا کریں گے، لیکن وہ وعدہ ہی ہے ایک طرح سے. اسی طرح تجارت کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں اور آپس کی رشتہ داریوں کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں بظاہر وعدے کا کوئی لفظ نہیں ہوتا، جیسے منگنی ہے وہ ایک وعدہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وعدہ کا کوئی لفظ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وعدہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی بات طے ہو جائے تو اب اس کو عہد کو پورا کرنا یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے. اس کے مختلف احکام جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتے وقت اگر دل میں یہ نیت ہی نہ ہو کہ میں نے وعدہ پورا ہی نہیں کرنا اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی وعدہ، جیسے اس کی مثال میں عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بحمدللہ تعالی ہم نے تو قافلوں میں سفر کر کے بہت سیکھا ہے اور قافلوں میں سفر کرنا بھی چاہیے. کیا سیکھا ہے؟ وعدہ خلافی. اللہ اکبر. وعدہ خلافی کی تعلیم بھی تو ظاہری بات ہے، ہم یقینی طور پر نا وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی کیا ہے، اس کا علم بھی تو اپنی جگہ پر مسلم ہے نا. جی الحمدللہ ہم نے تو یوں کہیں کہ جو بولنا سیکھا ہے اسلام کی تعلیمات سے، جو روشناسی ملی ہے، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کرم ہے، اسی جو ہے وہ مدنی ماحول کی برکت ہے، دینی ماحول کی برکت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے قافلوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اگر کوئی اس کو آزمانا چاہتا ہے تو پھر قافلے میں سفر کر کے دیکھ لے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ. بہرحال میں جیسے ہم کسی اجتماع میں ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ نیتیں کرائی جاتی ہیں کہ کون کون اسلامی بھائی قافلے میں سفر کریں گے. اب نیت بن رہی ہے تو اظہار کرنا ہے. کیا بات ہے، نیت بن رہی ہے تو اظہار کرنا ہے. خوش کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں جاؤں گا قافلے میں، اب اس کے اندر شاہ صاحب کوئی وعدہ کے لفظ نہیں بولے جا رہے لیکن یہ وعدہ ہی ہے ایک طرح سے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں 3 دن کے قافلے میں سفر کروں. آپ کمٹمنٹ جس سے کر رہے ہیں جی بالکل، تو یہ کوئی بھی الفاظ ہو لازمی نہیں ہے. یہی مدنی چینل کے ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ وعدے کا لفظ کہیں. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں آ جاؤں گا، میں قافلے میں سفر کروں گا. اچھا قافلے کی بات نہیں، آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہے، آپ دعوت پر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار فلاں جگہ پر میں آپ سے ملوں گا، میں آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا، یہی آپ اس سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہی تو وعدہ ہے. یہی وعدہ ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ لفظوں میں اسے کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا. یہ تو چلے آپ نے ایک تاکید کر دی نا، لیکن اگر آپ نے یہ لفظ وعدے کا لفظ استعمال نہیں کیا، اتنا کہا ہے میں آ جاؤں گا اور اسے یقین دہانی دلائی آپ نے میں آ جاؤں گا، آپ پر پھر لازم ہے کہ یہ آپ نے وعدہ کر دیا ہے، اب اسے آپ پورا کریں. اب اس کے اگر خلاف کرتے ہیں یہ ہے وعدہ خلافی.
اللہ عافیت فرمائے. ابراہیم بھائی مزید کچھ فرما. اس کو سمجھنے کے لیے شاہ صاحب ایک اور بھی عرض کروں گا. جیسے نیت ہے، نیت کے باب میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ نیت یعنی کہ یہ میں جو سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے وہ یہ کہ وعدہ خلافی کے لیے یا وعدے کی پاسداری کے لیے نیت کا بڑا عمل دخل ہے. بالکل بالکل. یعنی جب آپ کسی سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے دل پہ غور کر لیں. آپ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، آپ کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. دو ہی باتیں ہوں گے، یا کرنا ہے یا جو بھی آپ کو کہا جا رہا ہے، یا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، ہاں یا نہ میں آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے. اگر آپ لفظوں میں ہاں کہہ رہے ہیں اور دل آپ کا نہ کہہ رہا ہے، لفظوں میں آپ ہاں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اور دل کہہ رہا ہے میں نہیں آؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کمٹمنٹ نہیں کر رہے. لفظوں میں آپ بول رہے ہیں، آپ معاذ اللہ کہیں یہ جھوٹ کی کیفیت بن جائے گی، جھوٹی نیت بن جائے گی، جھوٹا وعدہ بن جائے گا، اور لفظوں میں آپ نے اس کو کہہ دیا. دل جب نہیں مان رہا، دل مان رہا ہے میں یہ کروں گا، زبان بھی اس چیز کا اقرار کرتی ہے، آپ کا اشارہ بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہے. اچھا بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ لفظوں میں کہیں، آپ نے اشارہ ہی کر دیا. جی چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں جیسے، تو جیسے سبھی کے لیے ایک اجتماعی گفتگو ہو رہی ہے اور ہاتھ اٹھا کر آپ کہہ دیتے ہیں جی لبیک، صرف ہاتھ ہی آپ نے اٹھایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہاں کر رہے ہیں، جی آپ نے لفظ نہیں بولا لیکن یہ آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا دل مان رہا ہے میں یہ کام کروں گا اور آپ اشارہ کرتے ہیں، اب یہ آپ کا وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے. اگر دل نہیں مان رہا، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وعدہ نہیں کر رہے، سچی نیت نہیں کر رہے. معاذ اللہ یہ کبھی جھوٹ کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. جی. آخری بات شاہ صاحب عرض کروں گا کہ بعض اوقات دل میں نیت ہوتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی وعدہ کرتے ہوئے یہ مکمل نیت ہے کہ میں نے یہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن بسا اوقات بشری تقاضے ہیں، مجبوریاں آ جاتی ہیں، بسا اوقات ماحول ایسا نہیں رہتا. جی. تو کسی مجبوری کے تحت اگر بندہ اس پر عمل نہ کر سکے تو یہ شرعاً گناہگار نہیں ہے. جی. یہ ذہن نشین رکھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی نے اگر وعدہ کر لیا، الفاظ بول دیے، کمٹمنٹ کر لی، اور بعد میں کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اس پر اب عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، یہ اس نے اپنی بات سے جو ہے وہ اس کے برخلاف عمل کیا ہے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. یوں کہیں کہ ابتدا دیکھنی پڑے گی کہ اگر انسان کی نیت اس بات پر عمل کرنے کی ہے تو یہ درست ہے اور اس پہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے وہ اپنی اس بات پر عمل نہیں کر پایا، تو شرعاً اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح ہوگا. چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ابراہیم بھائی آپ نے بڑے احسن انداز میں یہ بیان کیا وعدہ کیا ہے اور وعدہ خلافی کیا ہے، اور اس میں نیت کا عمل دخل کس قدر زیادہ ہے. وعدہ خلافی چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے، میں چاہوں گا ریحان بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں، چند ایک وہ باتیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعدہ خلافی کے حوالے سے ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جی شاہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل ہر امتی کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، ہر امتی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طرز عمل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے جی وہ بہترین ہیں، اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی بات کو، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کے حوالے سے فرمایا، جو مسلمان عہد شکنی کرے، عہد شکنی مطلب خلاف ورزی کرے، وعدہ کر کر کمٹمنٹ کو پورا نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عہد شکنی کرے اور وعدہ خلافی کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالی، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے پھر اس کا کوئی فرض قبول نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا. اب میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک توجہ طلب بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر دو لفظ آئے. پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی اگر بندہ مایوس ہو جائے تو پھر بندہ کہاں جائے گا. اور اسی طریقے سے فرشتے اس کے لیے لعنت فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے شاہ صاحب کہ وہ بد دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. اور پھر اس حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ اس کا کوئی فرض قبول نہیں کیا جائے گا, نفل قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں شاہ صاحب کہ عمل ہی کل عدم قرار دے دیا جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا اثر جاتا رہے گا, عبادت کی نورانیت جاتی رہے گی, وہ عمل, وہ فرائض کا جو نور ہے وہ اس کے دل میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے کہ جب تک انسانوں سے عہد شکنی نہ کریں گے, یعنی عہد کی خلاف ورزی نہ کریں گے, عہد کو پورا کریں گے, اپنی بات کو, اپنی کمٹمنٹ کو اچھے انداز میں وہ پورا کرتے رہیں گے تو پھر وہ ہلاک بھی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین, ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العدۃ عطیۃ, کہ وعدہ کیا ہے, وہ عطیہ ہے. جس طریقے سے شاہ صاحب عطیہ دے کر واپس لینا یہ نامناسب, عطیہ تحفہ, کچھ اچھی باتیں, اچھا تحفہ دے کر واپس لینا جس طریقے سے نامناسب ہوتا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دے کر واپس کیسے لی جاتی ہے؟ اچھی باتیں نہیں, اچھا تحفہ دے کر واپس لینا جس طریقے سے. تحفہ برا بھی ہوتا ہے, میرا خیال تحفے تو سارے اچھے ہی ہوتے ہوں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا جس طریقے سے نامناسب ہوتا ہے, اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ کر کر اس کی خلاف ورزی کرنا بھی یہ نامناسب ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ, جو مسلمان عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے, کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کے مد مقابل کھڑا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین سماعت کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے مد مقابل کھڑا ہوگا تو پھر باقی اور کیا رہا, باقی اور کیا رہا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی باتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان یعنی پر اللہ تبارک و تعالی اسے پھر سزا عطا فرمائے گا کہ جو وعدہ خلافی کرے گا, یعنی پھر اس کے لیے تو سزائیں ہیں نا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ ایک بندہ مومن کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں اور اس وعدے کو آپ توڑ رہے ہیں, اور پھر بعض اوقات تو جس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے, کوئی کمٹمنٹ کی جاتی ہے, وہ بڑے نادار لوگ ہوتے ہیں, بڑے مسکین لوگ ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں نا کہ جب آپ کسی مسکین کے ساتھ اس طرح کا انداز اپنائیں گے تو پھر کیفیت کیا ہوگی. پھر جب رب پکڑتا ہے تو رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. اور کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یہ جرم. اچھا پھر یہ کیا ہے, کتنے دن کی, 4 دن کی چاندنی کہا جاتا ہے نا, 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے, پھر حشر تک سونا ہے آپ نے, قبر میں ہی رہنا ہے, وہاں پر بھی پوچھا جائے گا, وہاں پر بھی عذابات کے تو فرشتے آئیں گے, پھر محشر کا میدان بھی تو ہوگا, 50,000 سال کا دن, اللہ کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہونا ہے, ایک عدالت تو وہاں پر بھی لگے گی. تو آج لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو اپنانا, اس طرح کا رویہ اختیار کرنا, اس طرح کا معاذ اللہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو, مسلمان تکلیف میں آ جائیں, اور مسلمان ایک بندہ آپ کا انتظار کرتا رہ گیا, آپ نے اس کو کوئی چیز دینی تھی, وہ اس چیز کے لیے. اچھا بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ اس کے جوتے گھس گئے, جیسے کل بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جوتے گھس گئے, واپس آنے کے لیے بھائی واپس کر دو, واپس کر دو. یہ بھی تو کمٹمنٹ تھی ایک, آپ نے پوری نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ہے پیسہ ہے آپ کے پاس, جو چیز آپ نے ادھار لی تھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن جان بوجھ کر آپ نہیں دے رہے, لوگوں کو تکلیف دے رہے کسی بھی طریقے سے. عیسائی مسلم کی تو اجازت ہی نہیں ہے, ہم تو مسلمان ہیں نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے. امتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو لے اور مسلمان کے لیے خیر خواہ ہو جائیں.
آپ اپنے دل کو وسعت دیں, اپنے سینے کو کشادہ کریں اپنے مسلمانوں کے لیے. آپ دیکھیں اللہ پاک کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اور یاد رکھیں مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن وعدہ خلافی کرے. کیا کہیں گے قربان بھائی؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن وہ مسلمان ہے, اللہ رب العالمین نے اسے دین حق عطا فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا فرمایا ہے. مومن کو حضور کی تربیت نصیب ہوتی ہے. واہ 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 واہ. جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, یہ وہ شخص ہے جس کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی ہیں, اور تعلیمات میں صرف فرامین نہیں ملے, جی صحابہ کرام کی صرف گفتگو نہیں ملی, تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نہیں ملے, بلکہ اگر ہم کتب کا مطالعہ کریں, علماء کرام کی زبانی سنیں, تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ انبیاء کرام نے, صحابہ کرام نے, تابعین و تبع تابعین نے اپنی زندگی میں وعدے کو وفا کر کے, کمٹمنٹ کو پورا کر کے بتایا ہے کہ ایک مومن کی یہ شان ہرگز نہیں ہوا کرتی کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے اور اپنی زبان کا کچا ہو. زبان کا پکا ہونا مومن کی شان ہے. جی. اسلام کی خوبصورتی اور مومن کی, مسلمان کی خوبصورتی ہے کہ وہ زبان کا پکا ہوتا ہے. بس جو کہہ دیا دیٹس اٹ, یہ بات مکمل ہے, وہ انشاءاللہ وہ پوری کرنے کی مکمل کوشش کرے گا. جیسے کہ ہم نے سنا بھی کہ اس میں نیت کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. اب کسی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا, کوئی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے یا طبعی مجبوری کی وجہ سے یا ایکس وائی زی, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں یہاں پر چونکہ انبیاء کرام کی میں نے بات کی کہ چونکہ انبیاء کرام کے طرز عمل میں, صحابہ کرام کے طرز زندگی میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 قیدی آئے, تو 2 قیدی آپ نے کچھ افراد کو دے دیے اور جو 1 قیدی بچا. اس دوران بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تقاضا کیا, اس حوالے سے بات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو الہیثم سے جو میں نے بات کہی ہے اس کا کیا ہوگا. ابو الہیثم کو وہ دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا, ان کو بات کہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو کہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی, کیسی مشقت اٹھایا کرتی تھی, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات ارشاد فرما دی, ان سے ایک وعدہ کر لیا ابو الہیثم سے, تو ابو الہیثم کو اپنی چہیتی بیٹی پر ترجیح دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو عطا کر دیا. اچھا, اسی طریقے سے جو ایک بہت مشہور جو بات ہم بار بار سنتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ایک شخص سے جو بات کہی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تمہیں جو چیز دینی ہے وہ لے کر آ جاؤ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے, اور جب وہ آیا تو پھر بھی اس وقت, حالانکہ وعدہ کتنی خوبصورت انداز سے وفا کیا, ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا, بس یہ فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے. اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں ایک مرتبہ اہل فارس میں سے ایک شخص لایا گیا, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کی سزا مقرر کر دی کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی, اس کو سزا دینے کے لیے آگے بڑھایا. تو اتنے میں اس نے کہا کہ کیا میں پانی پی سکتا ہوں؟ تو کہا بالکل پانی پی سکتے ہو. کہا جب تک میں پانی پیوں گا کیا اس وقت تک مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ مجھے پانی پینے کی جی بالکل, ماشاءاللہ سبحان اللہ, پانی کی بات ہے ہی تو ماشاءاللہ شاہ صاحب پانی پی رہے ہیں, اور آپ نے مجھے بھی پانی کا یاد دلا دیا, اللہ اکبر. تو جزاک اللہ, ماشاءاللہ پانی پینا چاہیے. اور قبلہ شیخ کا طریقہ تعمیر اہل سنت اس حوالے سے بالخصوص پانی کے حوالے سے فرماتے ہیں, اور ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے. بس کئی ایک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں پانی پینے کی برکت. اللہ اکبر, چلیں جزاک اللہ. ہاتھوں ہاتھ پانی کا سیگمنٹ بھی ہو گیا. بات ہے, آپ نے پانی پیش بھی کیا اور سپیس بھی دے دیا ہمیں. بات ہے. جی قربان بھائی, آپ اس میں معذرت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کے حوالے سے جیسے مطلب عوام الناس میں جنرلی یہی مطلب جو معروف ہے کہ پانی جو ہے بہت زیادہ برکتوں والا, تو وہ آب زمزم ہی مطلب بتایا جاتا ہے.
आलत का कलाम है, क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह। उसमें एक शेर है, उंगलियां फैस पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। तो क्या यहाँ पर मैं मालूम करना चाहता हूँ, मुफ्तियान किराम उलमा माशाल्लाह मौजूद है, तो ये वाला पानी जो आका अलैहिस्सलाम के बारे उंगलियों से जारी हुआ, वो आबे जमजम से भी बढ़कर, इस हवाले से आबे जमजम क्या हौज़े कौसर से भी बढ़कर, जिसपे जो मेरे हुजूर के हाथों से पानी जारी हुआ है, आबे जमजम से कई गुना बढ़कर, हौज़े कौसर से भी कई गुना तो अब बढ़कर। ये मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह ये मालूमात हो चुकी कि आबे जमजम से भी बढ़कर पानी जो है, जी जो आका अलैहिस्सलाम के मुबारक उंगलियों से जो जारी हुआ, तो ये आबे जमजम से भी बल्कि हौज़े कौसर से भी बढ़कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तो ज़हन बना ले मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस चीज से निस्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज को निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, वो चीज इज्जतों वाली, रिफायतों वाली, शानों वाली, बरकतों वाली, सादतों वाली होगी। उंगलियां के फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर, उंगलियां के फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी पंजाब रहमत की जारी। आसिफ भाई क्या बात है, एक ही दिल है, कितनी बार लूटेंगे? अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बस से बचा। अमीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी, मैं कुर्बान ये भाई, कर रहा था कि जिस तरह सहाबा कराम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो तो उस पर टूट पड़ा करते थे, जाने आलम सल्लल्लाहु पानी हासिल करने के लिए, पानी हासिल करने के क्या लिए बात। वुजू फरमा रहे हों तो उसको उसका पानी हासिल करने के लिए आया करते थे, बाल मुबारक तराश रहे हों तो वो लेने के लिए लपका करते थे। वाह वाह। उसी तरह जनाब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने के लिए भी अपनी जानों को पेश किया करते वाह थे, वाह, आगे वाह, बढ़ा वाह, करते थे क्या बात। और बहुत खूबसूरती के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल किया करते थे। जैसे कि मैं वाकया भी अर्ज कर रहा था कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सजा मुकर्रर कर दी तो उसने पानी मांगा और कहा कि जब तक मैं पानी पीऊंगा उस दौरान पानी पीने तक मुझे जो है वो सजा तो नहीं मिलेगी। कहा नहीं, पानी पीने के बाद ही सजा होगी। उसने क्या किया, पानी को गिरा दिया। अब बात तो हो गई थी जबान से कि नहीं होगी सजा, पानी गिरा दिया। जी अब मामला करें तो क्या करें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मामले से पहले जब सजा जो दी थी उससे पहले उन पर इस्लाम पेश किया था कि तुम इस्लाम लेकर आ जाओ, तो इनकार कर दिया। लेकिन जब वो पानी गिराया उसके बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजा मौखर कर दी कि अभी सजा ना दी जाए, अब क्या फैसला करना है तुम्हारे साथ, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं और मुसलमान की ये शान है ही नहीं कि वो वादा खिलाफी करे। अब तुम्हारे साथ क्या मुआमला करना है उस बारे में गौर व फिक्र करके सोचने के बाद फैसला किया जाएगा। तो अभी हुजूर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात इरशाद फरमाई कि इतने में उसने कहा कि मैं कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो पूछा कि इससे पहले तुम्हें इस्लाम पेश किया गया, इस्लाम की हक्कानियत बताई गई, तुमने इस्लाम से इनकार कर दिया, लेकिन अब कहा पहले कुछ ऐसा था कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लेता तो ये होता कि खौफ की वजह से तुमने बात मानी है, लेकिन अब नए मुसलमान का तर्ज अमल देख लिया है कि वो वादा खिलाफी नहीं करता है, तो जो दिन इतना खूबसूरत हो, इतना प्यारा, उसके अंदर मीकू दाखिल ना हो। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ये जो अहले फारिस होते हैं बड़े अक्लमंद हुआ करते हैं। तो देखिए उसने अक्लमंदी से अपनी जान भी बचाई और जो है दायरा इस्लाम के अंदर भी दाखिल हो गया। किताब के अंदर एक कुछ अरसा पहले का एक वाकया भी लिखा हुआ है। रिसेंटली जब मोबाइल वगैरह इतने ज़्यादा आम नहीं थे तो कुछ लोग पिकनिक वगैरह पे गए और इसी तरीके से कुछ अपने दीगर मामला के लिए एक होटल में उन्होंने जो स्टे किया। उसके बाद जब वहाँ से निकले, चेकआउट हुआ, तो अब मामला कुछ यूँ हुआ कि एक शख्स ऊपर रह गया उनका, कुछ देर बाद वो शख्स नीचे आता है, जो रिसेप्शन है उस पर पेमेंट वगैरह हो गई, सारे मामला क्लोज हो गए। जब गाड़ी में जाने लगे तो कुछ दूर की ड्राइव पर जाने के बाद तकरीबन घंटा सवा घंटा तो एकदम उसने कहा कि फलां शख्स ने आपको सलाम कहा है। तो उसने कहा सलाम कहा है, तो कहा, उसने जवाब दिया, फिर कहा कि अच्छा मोबाइल तो इतने ज़्यादा उस वक्त आम नहीं हुए थे। तो कहा इंटरनेशनल कॉल थी। कहा इंटरनेशनल कॉल थी। अब जिस होटल के अंदर उन्होंने स्टे किया था वहाँ पे इसके चार्जेस वगैरह होते हैं। तो उसने कहा कि उसके तो हमने सारी पेमेंट वगैरह कर दी थी, तो जो इंटरनेशनल कॉल बाद में उसकी पेमेंट वो तो रह गई।
اب کیا کریں؟ تو اپنے کنٹری میں جا کے پھر ایڈریس وغیرہ نکال کے سارا معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ طویل مشقت ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ چیز ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے جو چیز استعمال کی، ایک وعدہ ہے کہ ہم پوری اس کے پیمنٹ پوری کریں گے. انہوں نے اپنی گاڑی واپس گھمائی، سوا گھنٹے کی جو ڈرائیو تھی، واپس آئے اور ریسیپشن پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملہ ہوا تھا، ہمارا ایک شخص اوپر رہ گیا تھا، انٹرنیشنل سے کال ہو گئی، اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی تھی، کیا چارجز ہیں. اب وہاں پر جو کھڑا ہوا شخص تھا ریسیپشنسٹ، وہ غیر مسلم تھا. دیکھتا رہ گیا ہکا بکا منہ کھلا کہ یہ تمہیں یہ کام کرنے پر کس نے ابھارا؟ یعنی کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ تو کیا سے کیا کر کے نہیں چلے جاتے، تمہیں کام کرنے پر کس نے ابھارا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، ہم مسلمان ہیں. اللہ جب مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا. ایک چیز ہے، وہ ذمہ ہے، ہم نے اپنے ذمے پر لیا، وہ پورا کرنا ہے. تو بہرحال انہوں نے اسلام کی حقانیت بتائی، اسلام خوبصورت دین کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد ان کو پیمنٹ وغیرہ کی، اور اس کے بعد ایک ان سے رابطے میں رہے تو پتہ چلا وہ جو شخص تھا غیر مسلم تھا، مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. یعنی اس وقت ہم مسلمانوں کو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقوال سے تھوڑا آگے بڑھ کر اب ہم عملی زندگی کے اندر بھی واقعات ہم بہت سنتے ہیں، گفتگو ہم بہت سنتے ہیں، ہم وعدے بھی سن رہے ہیں، اور اس کے عمل کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، دنیاوی اور اخروی. لیکن اگر ہم عمل کرنے کی طرف آئیں گے، اگر آپ دیکھیں تو اسلام کیسے پھیلا، اسلام اتنا عام کیسے ہوا، آخر غیر مسلموں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کیسے گئی، تو اس کے پیچھے جو ایک بات نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ مسلمان عمل کر کے، پریکٹیکل کر کے دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ خوبصورت دین ہے اور اس پر عمل کرنے کے یہ فوائد ہیں. کہ جب ہم کسی کو زبان دے دیا کرتے ہیں تو ہم زبان کے پکے ہوا کرتے ہیں، وعدہ خلافی کو نہیں کیا کرتے. ایک آخری میں بات عرض کر دیتا ہوں، پھر شاہ صاحب انشاءاللہ جو پروگرام کا فرمائیں. جزاک اللہ. وہ یہ تھا کہ اسی طریقے سے نا ایک شخص کو دوبارہ مسلمان کے سامنے نا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو سپہ سالار تھے، بادشاہ تھے، تو وہ بڑا پریشان کیا ہوا تھا دوسرے افراد نے، کچھ افراد نے، تو اس میں سے پکڑ کے ایک شخص کو لائے. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم ایک ایسا شخص ہے اس کو پکڑ کے لا دو تو تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے. تو اس نے کہا اچھا، اگر میں اس کو پکڑ کے لا دوں اور پہچان کروا دوں کہ کہاں ہے تو چھوڑ دو گے مجھے؟ ہاں چھوڑ دیں گے. پھر اس نے پھر کہا بھئی پکی بات ہے، مجھے چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا. کہا وہ شخص میں ہی تو ہوں. اللہ اکبر. وہ شخص وہ خود ہی تھا. آپ یقین، یہ بات ہو گئی. اب اتنا جیسے کہتے ہیں نا وانٹیڈ، اسی کو تو پکڑنا ہے. اب وہ سامنے آ گیا، ختم بات ختم، اس کو پکڑ کے کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ زبان دے دی، آپ یقین کریں کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس کو معاف بھی کیا گیا، اور اسلام کی اس خوبصورتی سے مسلمانوں کے سے اس خوبصورتی سے متاثر ہو کے اس نے اسلام بھی قبول کیا. تو یہ حسین اور خوبصورت واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایک انسان اسلام پر عمل کرتا ہے، اپنے لیے تو اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں بھی وہ اپنا حصہ شامل کر رہا ہے. کیا بات ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، وعدہ نبھائیں، وعدہ پورا کریں، اس کی برکات اس کے معاشرے پر مثبت اثرات تو پڑتے ہیں، لیکن وعدہ توڑا جائے تو اس کی منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر. اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ذرا ایک تصور ہی کریں آپ کہ جب وعدہ توڑنے والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا یہ دیکھتا رہے کہ ایک کمٹمنٹ کی ہے اور اسے توڑ دیا گیا، ایک کی طرف سے پورا نہیں کیا یا دوسرے کی طرف سے پورا نہیں کیا گیا. جب یہ معاملہ ہے، آپ سوچیں کہ نقصان کس قدر زیادہ ہوگا. ناچاکیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، معاذ اللہ قتل و غارت تک کی بات بھی جاتی ہوگی. اللہ عافیت فرمائے. اچھا، آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آصف بھائی، آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں وعدہ آتا ہو، کیا سنا سکیں گے آپ؟ ہم پورا نہیں کہہ رہے، وعدہ خلافی نہیں کہہ رہے، صرف ایک وعدے کا شعر ہو. جان دے تو وعدہ دیدار پر، جان دے تو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہوئے جائے گا، نقد اپنا دام ہوئے جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے،
آپ کی کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کال لیتے ہیں۔ میرا بجلی کا کام ہے، اکثر میں لوگوں سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ جی میں آ جاؤں گا، لیکن بھول جاتا ہوں، تو بعد میں اسے میں فوری بھی کر لیتا ہوں، معافی مانگو، لیکن کیا یہ میرا وعدہ خلافی ہو جاتی ہے؟ وعدہ خلافی کی جو تعریف کی گئی تھی اس کو دیکھ لیا جائے کہ آپ کی اس وقت نیت کیا تھی۔ آپ کو سمجھ میں آ بھی رہا تھا کہ میں یہ ٹائم نکال سکوں گا، میں آ سکوں گا، ٹائم بھی ہے۔ ایک ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی میں آ جاؤں گا لیکن ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، کیسے آئے گا، مصروفیت ہی اس کی اس قدر زیادہ ہے، لیکن نیت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اب بھول گیا ہے۔ اب اس پہ تو کوئی قباحت نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ تو اپنی چاہت سے نہیں ہوا، آپ کو یاد آ جاتا، آپ فوراً پہنچ جاتے، وعدے کی پاسداری، وعدہ نبھانے کی پوری کوشش ہوتی، تو یہ تو بہت اچھا ہوتا کہ آپ یہ کر لیتے، لیکن نہیں ہو سکا تو آپ نے پھر معذرت بھی کر دی ہے۔ عند اللہ کوئی اس پر یعنی کہ جرم عائد نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ آپ وعدہ خلاف ہیں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام عمار ہے اور میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار وعدہ خلافی کرے تو اس سے کیسے نمٹا جائے؟ جی کیسے نمٹا جائے ابراہیم بھائی بتا دیں آج۔ معاف کیا جائے، ہم تو یہی کیا بات، اسلام کی جو ہے واہ واہ، کریں گے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے معافی اور نرمی سے ہی کام لیا جائے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اور معاملات خراب کرنا صاحب اس کی ترغیب تو نہیں دی جا سکتی۔ صحیح، اگر بڑوں تک معاملہ جا سکتا ہے، بڑوں تک پہنچایا جائے، جو بھی ایک تقاضے ہوتے ہیں جی، تو قانونی تقاضے یا مارکیٹ میں ہوتے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جائے، اس طریقے سے بھی معاف بھی سبحان اللہ یہ بھی ایک طرز عمل ہے، اور اس کے ساتھ جو اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی پورا تو کیا، لیکن لڑائی جھگڑے سے ڈیفینیٹلی وہ بچا جائے گا۔ اچھا اس سے پہلے جنہوں نے کال کی بھولنے کی، تو ایک تو ہوتا ہے کبھی جیسے بھول جاتے ہیں، ایک کبھی ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے، تو آج کل ماشاءاللہ موبائل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو ریمائنڈر اگر لگا لیا جائے تو اس سے ان کو بھی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوگی، جیسے کسی سے بات چیت کی انہیں کے سامنے اتنے بجے اس دن، اس وقت اپنی چیز کیلنڈر کے اندر اس کو ایڈ کر دیا جائے، تو انشاءاللہ جیسی وہ ٹائم ہوگا آپ کو بغیر پریشانی کی وہ چیز یاد دلائے گی، آپ کا جیب میں رکھا ہوا موبائل۔ زبردست، بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے کہ آپ اگر بھول جاتے ہیں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ ٹائمر لگا لیں، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ ٹائمر لگا لیں، نوٹ کر لیں، انشاءاللہ یہ بڑی چیز، اچھی چیز، اچھا مشورہ ہے، یہ معاون ثابت ہوگی۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کیا کہیں گے، وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری وعدہ سمجھا؟ پورا کرنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ جی، اسلام کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ تو یہی اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ جب اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ واہ، وعدہ ایک تو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور پھر معاشرے میں اس کے فوائد پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو فوائد ہیں۔ اچھا، معاشرے میں وعدہ خلافی کے نقصانات پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اسے پورا کرنا ہی بھلائی ہے، اسی لیے وعدہ پورا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہر وعدہ خلافی گناہ یا ظلم کے زمرے میں آتی ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ میں سمجھ ہر وعدہ خلافی کیا جرم کے زمرے میں آتی ہے؟ ہر وعدہ خلافی تو شاید نہیں آ سکے، لیکن بہت سارے ایسے واقعات بن سکتے ہیں، ایسی صورتیں بن سکتی ہیں کہ وعدہ خلافی ظلم کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے، جرم کے زمرے میں بھی جی آ سکتی ہے۔ جو کچھ تھوڑی سی مزید اگر وضاحت فرما دیں کہ ہر وعدہ خلافی جرم نہیں بنے گی، کیسے؟ دیکھیں بعض تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ ہوا، کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی کہ کل ہم کہیں گھومنے کے لیے چلیں گے، تو یہ معمولی چیز ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی تو اس سے لازم نہیں آ رہی۔ اب بعض اوقات تجارتی معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات جیسے رشتہ داریوں کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر وعدہ خلافی کریں گے تو کسی کے حقوق بھی پامال ہو سکتے ہیں، اور لین دین کے معاملات میں اگر وعدہ خلافی کریں گے، جیسے کسی کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میں آپ کو کل یا اتنے دنوں بعد آپ کو پیسے دے دوں گا، اب وہ تاجر ہے، اس نے آگے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اب آپ اگر رقم روکیں گے تو اس کا پوری جو چین ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو برائے مہربانی آپ اپنا وعدہ پورا کریں تاکہ یہ جو تسلسل ہے، چین یہ چل رہی ہے، یہ چلتی رہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ ساحل بات کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت ہی زبردست ہے، اور آج کا موضوع کی تو کیا ہی بات ہے۔
میرا آپ سے ایک سوال تھا، وعدہ خلافی پر صلح اور اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا فرمائیں گے اس پہ بھی جیسے کہ ہم نے بات بھی کی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جیسے قرض کا جیسا کوئی سلسلہ ہو گیا، وہ وقت پہ نہیں دے سکا کسی وجہ سے اور واقعی صحیح وجہ ہے، تو بیٹھ کے سب سے پہلے تو جس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، گفتگو کی ہوئی کوئی ایگریمنٹ ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے احسن انداز سے معاملے کو آگے بڑھا لی جائے، بات سمجھا دی جائے۔ اگر اس وقت بھی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی وعدہ ہے، تو بات ان کے بڑوں تک پہنچائی جائے، اور اس پہ بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو obviously جو دیگر قانونی تقاضے ہوتے ہیں احسن انداز سے، اچھے انداز سے ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور اسی انداز سے سسٹم چلائیں گے تو ہی چلے گا، ورنہ نظام زندگی دھرم بھرم ہو جائے گا، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، انہی کا استعمال کرے گا تو خوبصورت زندگی رہے گی، ورنہ جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے وہ لڑتے رہتے ہیں، وہ سسٹم ہوگا، قتل و غارت پھر بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ آپ سوچ و بچار کے ساتھ جس چیز کا وعدہ ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اس کو پورا کروانے کے لیے کہاں کس سے بات کی جا سکتی ہے، اسی کو فالو کیا جائے۔ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ خیر یار اتاری شکرالہ سے عرض گزار ہوں، سید صاحب آپ اس شعر کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مولانا حسن رضا خان نے اپنے ایک کلام میں یہ ارشاد فرمایا، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی ابراہیم بھائی آپ فرمائیں۔ قبلہ شاہ صاحب اللہ زیارت حرمین نصیب کرے اور آمین آمین۔ طیبہ کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اصل میں عشاقان مصطفیٰ کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ مدینے جاتے ہیں تو زندگی پاتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ تو بس عشاقان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ نصیب کرے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا ہے کہ مدینہ طیبہ سے واپسی ہوتی ہے تو کیفیت ان پر جو طاری ہوتی ہے وہ بس اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اس عشق کا، اس محبت مدینہ کا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، خدا کا در چھوٹا اور نبی کا
अल्लाह आपको आसिफ भाई बरकतें अता फरमाए जी। अगली कॉल लेते हैं हम। मुझे ये कलाम सुनना है, ये सब गुम्बद वाले। इंशाअल्लाह जी सुनाते हैं आसिफ भी इंशाअल्लाह। एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद नईम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, आसिफ भाई से अर्ज है हमदे बारी ताला के चंद अशार सुना दे, कल्ब को उसकी रोयत की है आरज़ू, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। एक और कॉल लेते हैं जी। आज हमारे आसिफ भाई नजर आ रहे हैं सिलसिले में, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये कलाम सुना दीजिए कि सेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। आसिफ भाई आप ही नजर आ रहे हैं। चलें जी, दीगर मुबल्लिगीन भी हैं और भी नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। यकीनन आपकी मोहब्बत है कि आज आसिफ भाई ने वक्त अता फरमाया। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई का। अल्लाह सलामत रखे आप देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, सबको अल्लाह बरकत अता फरमाए। कॉल लेते हैं। अबू मुरीद शौकत हुसैन अत्तारी और मेरा भाई आबिद हुसैन अत्तारी, हम दोनों कादरपुर रावा मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से आपका ये प्यारा सा प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मदनी चैनल पर देख रहे हैं। कल भी हम प्रोग्राम में शामिल थे, हमने कॉल भी की और आपने इतनी सारी दुआएं दी, इतनी मोहब्बत का इजहार किया, इतना सारा प्यार दिया, आपका बेहद शुक्रिया हुजूर। माशाल्लाह प्रोग्राम जब हम देखते हैं, इस सिलसिले में हम शामिल होते हैं, रूहानी सुकून मिलता है, एक अच्छी तरबियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर जब गुफ्तगू होती है तो दिल को बड़ा सुरूर आता है। नात खान इस्लामी भाई बड़े प्यारे प्यारे कलाम पढ़ते हैं। आज नात खान इस्लामी भाई से गुजारिश करूंगा, प्यारा सा कलाम है, बहुत अच्छा कलाम है। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आता तो कुछ और बात होती। ये सुनवा दें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आपके भाईजान को बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार आपने दिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। अगली कॉल लेते हैं जी। माशाल्लाह आज खुले आंख में आसिफ भाई की आमद मरहबा। आसिफ भाई से दरख्वास्त है कि अगर ये कलाम सुना दे, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बात है जी आसिफ भाई। आसिफ भाई दे दो हमें टाइम भाई, मुस्तकिल ही दे दें आप आप इधर ही आ जाए, डेरा लगा लें। मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे माशाल्लाह बड़ा प्यार करते हैं और अक्सर कमेंट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं चंद एक नात खान इस्लामी भाइयों के हवाले से। तो क्या कहते हैं आसिफ भाई? आ ही जाए, इधर ही आ जाए। अल्लाह करे आगे भी आखिरत में भी है, दुनिया में तो है लेकिन बस वो अल्लाह ताला आगे भी आफियत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है मदनी चैनल के नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बहुत सारी बरक़ात हैं कि हम दिल का सुकून चाहते हैं, हमें कहीं से दिल का सुकून मिल जाए। वलिल्लाहिल हम्द। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें क़ल्बी सुकून मुहैया करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद ज़हीर अत्तारी पंजाब पिंडी बटिया से कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़वजल खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला बहुत ही प्यारा अपनी बरकतें लुटा रहा है। आसिफ भाई की बारगाह में अर्ज है कि ये दो कलामों में से कलाम सुना दे, मंगते खाली हाथ न लौटे, और मुनकबत सिद्दीक़ अकबर और सैयद साहब से गुजारिश है मेरी वालदा माजिदा के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याका। अल्लाह पाक आपकी वालिदा माजिदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और जितने मुसलमान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद असलार अत्तारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल अला कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। आसिफ भाई आपसे अर्ज है कि ये वाला कलाम सुना दें, आप बहुत प्यारा पढ़ते हैं जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और कॉल लेते हैं। अब्दुल कादिर अत्तारी अरब शरीफ के शहर नजरान से, मुझे आसिफ भाई से ये कलाम सुनना है, गुजरे हुए लम्हों की फिर याद बहुत आए। क्या बात है, क्या बात है। एक और कॉल लेते हैं। मैं ये कलाम सुना दें। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे ले जा रहा है। आसिफ इसी तर्ज में सुना लेंगे आप? चलें जी आसिफ सुना लेंगे इसी तर्ज में इंशाअल्लाह। एक और कॉल लेते हैं आपकी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। ना सुना दे तू शम रिसालत है अलम तेरा परवाना।
شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی آصف بھائی سے نا. سکون پایا ہے بے کسی نے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں آپ کے. عاشقان رسول الحمدللہ میسیجز بھی کرتے ہیں. اچھا جی، محمد طیب بھائی ہیں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے، تحصیل کمالیہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. ماشاءاللہ آصف بھائی کی کھلے آنکھ صلی اللہ میں آمد ہے، بہت خوشی ہے آپ کو دیکھ کر. آصف بھائی یہ کلام لازمی سنا دیں. اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. ٹھیک ہو گیا جی. لمیاتی نذیر و کفی نادرین، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. سلام جی، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کلام سنا دیں. دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم جی، وعلیکم السلام. بھائی جان مجھے یہ نعت سنوا دیں. شاہ حرم میں آیا، یہ ادھر شان حرم میں آیا، یہ اس طرح کا آیا. سہن حرم میں آیا ہوں. ہاں میں سہن حرم میں آیا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. سہن حرم میں آیا. رات سنائے میری بات بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. نائس پروگرام ہے اور سبھی نائس پرسنالٹی موجود ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ نعت سن کر واقعی میں آپ سب کے ساتھ جھوم گئے. آج کے پیارے پیارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو میرا محبت بھرا سلام. یہ چکوال سے میسج آیا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا. آصف بھائی کی آمد مرحبا. آپ عارف بھائی کو بھی پروگرام میں بلائیں اور دعائیں مغفرت کر دیں. میاں چنو سے میسج ہے. اللہ پاک آپ کی ہماری ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جی میں اپنے ٹیم سے عرض کرتا ہوں کہ عارف بھائی سے بھی ٹائم لے لیں. جیسے عارف بھائی سے ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ ضرور عارف بھائی ہمارے پاس آ جائیں گے پروگرام میں. آپ ان کی بھی زیارت کریں گے. ٹیم کی طرف سے میسج بھی آگے کہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی ٹیم کا بھی. اچھا جی، سید ثاقب بھائی آج آصف بھائی سے یہ کلام تو ضرور سنوا دیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. بہت شکریہ. اچھا جی ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم سب گھر والے مل کر دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ارادہ کرنا بھی وعدے میں ہی شامل ہوتا ہے؟ دعاؤں کی درخواست ہے. آمین. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں سے نوازا ہے. انشاءاللہ ارادے کے حوالے سے ہم لے لیتے ہیں ابراہیم بھائی سے. خود سے تو بندہ وعدہ کر سکتا ہے لیکن وہ والا وعدہ نہیں ہے جو کسی سے دوسرے سے کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ. اچھا جی سیالکوٹ سے میسج ہے. آج کا سلسلہ مدینہ. ہمارا صبح کا نیٹ خراب تھا اس لیے شروع سے دیکھنے کی سعادت سے محروم رہے. دعاؤں کی التجا ہے، میری امی جان کے لیے دعا فرما دیں. اچھا جی، کافی عرصہ بعد آصف بھائی کی تشریف آوری ہوئی ہے. اچھا جی، میری بانجی 9 سال کی ہے، فرمائش کر رہی ہے میں بندہ عاصی ہوں، جبکہ میری بیٹی یہ فرمائش کر رہی ہے کہ دم دم دستگیر یہ کلام سنا دیں. 2 کلاموں کی فرمائش ہے جی. اللہ پاک سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کی والدہ پر رحمت کی نظر فرمائے. دعا جب ہم کسی کو کہتے ہیں دعا کرنے کا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، آگے ساتھ مینشن کر دیا کرے. دعائیں صحت کر دیں، دعائیں برکت کر دیں. کسی حوالے سے جب دعا کروانی ہو تو وہ مینشن کر دیا جائے تو دعا کرنے والے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. اکثر ہم امام صاحب سے کہہ رہے تھے امام صاحب دعا کیجیے گا، میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا. کیا دعا کرنی ہے یہ معلوم نہیں ہے. رحمت کی دعا، برکت کی. اچھا بعض اوقات امام صاحب دعا کریں اللہ آپ کی والدین کو لمبی زندگی دے، پتہ چلے وہ تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ زندگی کی دعا کر رہے ہیں اور ادھر والدین نہیں ہیں. اچھا والدین کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ حیات نہیں ہے. تو اس طرح مینشن ہو جائے گا تو جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں امام صاحب ہیں یا ہم شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا کہیں بھی ہم جائیں تو یوں آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی. اللہ کو سلامت. مجھے کسی نے کہا کہ دعا کریں. اچھا میں سمجھا کہ وہ مغفرت کی دعا کا کہا جا رہا ہے. ماحول ایسا تھا نا، وہ بالکل اینڈ تھا دعا کا. اچھا تو میں نے دعا کر دی، والد صاحب اسی محفل میں موجود. اللہ اکبر. اچھا ایسے پہر میں نا میرے لیے جب مجھے کوئی دعا اکثر نمازی دعا تو زندہ کے لیے کی جا سکتی ہے نا شاہ صاحب. میرے پاس مجھے جب کوئی کہتا ہے نا تو میں
रहमत की दुआ करता हूँ। ज़ाहिर बात है रहमत किसको चाहिए नहीं है, जिंदों को भी चाहिए और फौशुदगान को भी चाहिए। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए, वालिदैन पर अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। तो हयात है तो भी रहमत, दुनिया से पर्दा फरमा गया तो भी रहमत, दुनिया से पर्दा हो गया तो रहमत जन्नत की सूरत में हो जाएगी, अजाब से दूरी की सूरत में हो जाएगी। हयात है तो अल्लाह ताला रहमतों बरकतों का हिसार अल्लाह पाक अता फरमाए। चले जी आसिफ भाई क्या आलिम है, आज इनसे ये कलाम सुनवा दें। काबा दिखा दे मौला। आसिफ भाई आपने दरस निज़ामी की हुई है, ये सवाल है। अल्लाह अकबर। चले जी आसिफ भाई ने दरस निज़ामी नहीं की। बहरहाल कुछ चीज़ें पर्सनली ऐसा सवाल मेरा ख्याल है ना किया जाए, कभी ईद का प्रोग्राम हो तो हम ही माहौल बना लेंगे सवाल करने का। अल्लाह खैर फरमाए। कह रहे जी आज का मौजू बहुत प्यारा है। जी मौजू वाक़तन बहुत प्यारा है, लेकिन वादा खिलाफी प्यारी नहीं है किसी से वादा खिलाफी आपने नहीं करनी, मौजू वाक़तन सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी कलाम सुना दें, इतना तो करम करना। ठीक होगी जी। हाल दिल किसको सुनाए, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले। ठीक हो गया जी। ये अली रजा भाई हैं फैसलाबाद से, बहुत शुक्रिया, इन्होंने 10,000 दुरूद पाक का तोहफा भी पेश किया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी ये कह रहे हैं जी सलमान भाई खालिद भाई प्रोग्राम में नहीं आते, कहाँ मसरूफ़ हैं? अपनी अपनी मसरूफियात है जी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सलमान भाई को भी देखेंगे प्रोग्राम में और खालिद भाई को भी देखेंगे इंशाअल्लाह। खालिद भाई ने तो कल शिरकत करनी थी, वो किसी वजह से जी किसी वजह से नहीं आ सके। कल भी मैसेज आया था खालिद भाई के हवाले से, मैंने ये अर्ज की कि वो किसी वजह से नहीं आ सके। अच्छा जी साकिब भाई मदीने की दुआ कहते हैं और ये कलाम सुना दें, मदीना याद आया है। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको बार बार मक्के मदीने की बात हाज़िरी अता फरमाए। मेरी आसिफ भाई से दरख्वास्त है कि आला हज़रत का कोई सा भी कलाम सुना दें। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक। राशिद भाई हैं रावलपिंडी से, मुझे कलाम सुना दे, मदीना याद आया। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी आप ये कलाम सुना दे, मदीना याद आया। इन्होंने भी मैसेज किया जी। आसिफ भाई से अर्ज़ है कि कलाम सुना दे, मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाल्लाह वो तो सुना दिया इन्होंने कलाम। अच्छा जी इकबाल बहावलपुर से बात कर रहे हैं जी, मदीने वाला आमिना दा लाल तू लगियां निभा जानदा, इस कलाम की फरमाइश है जी। ठीक हो गया जी। रऊफ अहमद अत्तारी भाई हैं, कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह का शुक्र है जी, प्रोग्राम ज़बरदस्त जा रहा है। आसिफ भाई की आमद मरहबा, कलाम सुना दे। हर लम्हा गुनाहों की कसरतो बरमार है, इस कलाम की फरमाइश है। चंद कलाम है, लेकिन आपके कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ कमेंट्स भी ले लेता हूँ। फेसबुक के नाज़रीन हमें कमेंट्स भी करते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तारी है मुल्तान से, अर्श औला से आला, इस कलाम की फरमाइश की है। आतिफ मुगल भाई हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका हौसला अफजाई करने का। अली शेर भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारा सिलसिला है, आप अल्लाह पाक आप सबको मजीद बरकत अता फरमाए। प्यारे भाई कलाम सुना दें, सरकार तवज्जो फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपका जी अली शेर भाई। अच्छा जी शौकत अत्तारी भाई हैं, कह रहे हैं जी, अच्छा नाम शौकत अत्तारी है, नीचे शहबाज अत्तारी भी लिखा हुआ है, अल्लाह को सलामत रखे। कह रहे हैं जी मेरे वालिद साहब को फालिज हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपके वालिद साहब को शिफा अता फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अहमद रज़ा भाई भी हमारे साथ हैं जी, कह रहे हैं जी गुफ्तगू बहुत प्यारी है। आसिफ भाई से अर्ज़ है कलाम सुना दे, लम्याती नज़ीर कफ़ी नादरीन। बहुत शुक्रिया आपका जी। फैसल अत्तारी भाई भी हमारे साथ हैं। नोमान अवान भाई क्या कह रहे हैं जी? माशा अल्लाह ज़वजल सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी हौसला अफजाई करने का। अहमद शाह साहब हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया। कलाम की फरमाइश कर रहे हैं, करे चारा सारी, करे चारा साजी। अच्छा जी एक मैसेज दुआओं की दरख्वास्त है, ये भी मैसेज आया है। अच्छा जी हसरत मदीना, अच्छा ये नाम है हमजा यासीन भाई, उकाड़ा से हैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, आपने दुआओं से नवाजा है। ताहिर हमीद भाई हैं जी, आप सब की बारगाह में सलाम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम में आसिफ भाई की आमद खुशामदीद है। अच्छा जी एक सवाल है, आप अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बताएं जो आपको कभी भी नहीं भूलता। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुबल्लिगीन से ले लेते हैं कि कौन सा ऐसा वाक़या है जो कभी नहीं भूलता। ठीक है जी। अदनान खान भाई भी हमारे साथ हैं जी। अच्छा जी मुजम्मिल मलिक भाई भी हमारे साथ हैं। सज्जाद रज़ा भाई भी हमारे साथ हैं जी। फैज़ मदीना, ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हशर में ख़ुद को जो देखूँ इस कलाम की फरमाइश कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। ज़हीर निज़ामी भाई हमारे साथ हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हौसला अफजाई कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। फराज निज़ामी भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. عبدال حبیب بھائی کو بھی بلائیں پروگرام میں جی انشاءاللہ. ٹیم سے عرض کرتا ہوں جلد ہی جلد جدول بن جائے گا. لکھ دے مدینہ یہ بھی اس کلام کی فرمائش آئی ہے جی. اچھا جی. یا مصطفیٰ عطا ہو اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی. محمد سمیر بھائی یا محمد سمیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی. اظہر بھٹی صاحب ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا بیٹا ہوا ہے تو ان کا نام محمد. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اب مٹھائی تو بنتی ہے آصف بھائی, بیٹا ہوا ہے مٹھائی تو بنتی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس مٹھائی میں ہمارے اظہر بھائی یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں چلے جائیں, شکرانے میں 12 دن کے قافلے میں بھی سفر کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی الحمدللہ یہ ماہ نومبر تو ماہ قافلہ منایا جا رہا ہے, تو آپ اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے آپ کو جو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے, اس نعمت کے شکرانے میں آپ قافلے کی نیت کیجئے نا. دعوت اسلامی کے 3 دن کے, 12 دن کے, 1 مہینے کے یعنی 30 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں. راہ خدا میں 1 سال کے بھی قافلے سفر کرتے ہیں, تو ضرور نیت کیجئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی آپ کی مٹھائی ہوگی جی کہ آپ قافلے میں سفر کریں. اللہ سلامت رکھے آپ کو جی. مرشد عطار بہت شکریہ آپ کا جی. ان کے حوالے سے بھی یہ بھی میسیج کر رہے ہیں جی, نام انہوں نے اپنا مینشن نہیں کیا. اچھا عابد علی بھائی بھی ہیں, حافظ عابد ہیں یا حاجی عابد علی بھائی ہیں, بہرحال جی ٹھیک ہو گیا. ماجد وہاب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شوکت اطاری بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی. اس کے علاوہ دیگر بھی عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دعاؤں کا بھی کہہ رہے ہیں, مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بھی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. آصف بھائی سے خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک سب کو بار بار مکی مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے. جنہوں نے جن دعاؤں کا کہا اللہ اپنی رحمت سے سب کی دعائیں مرادیں پوری فرمائے. آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام لیتے ہیں. شاہ صاحب یہ مختصر اگر آپ فرما دے جو ناظرین سامعین ہیں کہ ماشاءاللہ تقریباً 25 کلام کے آس پاس جو میں نے غور کیا وہ آ چکے نا, تو اب آپ ذرا انہیں بتائیں, ان کی محبتوں کا شکریہ, اللہ سب کو ایمان کی سلامتی دے جی. تو اس حوالے سے مطلب میں چونکہ ایک سلسلہ ہے اچھا بعض اوقات ایک محبت کرنے والے پھر واٹس ایپ یا کہ ہماری نہیں یا ہماری رہ گئی وہ, تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی 25-26 کلام ہے, تو یہ عشاء کی نماز اگر یہیں میں پڑھتا ہی رہوں تو اس بارے میں ذرا مختصر کیا فرمائیں گے؟ یہ آپ کی آواز سے ذرا وہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ٹائم کے حساب سے یہی ہوگا نا کہ جن کا مطلب رہ گیا, ہاں تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری اصل مدنی چینل کے ناظرین پالیسی ہوتی ہے کہ ہم شروع میں 10 سے 12 منٹ کا 15 منٹ کا کلام ہم لیتے ہیں, پھر جب اس وقت کالز کے بعد SMS کے بعد کلام لیتے ہیں, کوشش تو یقیناً دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی عاشقان رسول میسیج کرتے ہیں, جو میسیج کرتے ہیں ہم سب کی میسیجز لے لیں اور سب کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں ہم ان پر پورا اتریں. لیکن ظاہری بات ہے ٹائم بھی بہت لیمیٹڈ سا ہوتا ہے, مختصر سا ٹائم ہوتا ہے, 2, 3, 5 فرمائشیں پوری ہوتی ہیں. لیکن جن کی ہو جائے وہ شکرانے میں قافلے میں سفر کریں, جن کی نہیں ہو پا رہی تو دل چھوٹا نہ کریں, اللہ کرے گا یہ ہو جائے گی. ظاہری بات ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مختصر ٹائم میں بہت ساری فرمائش, بہت سارے عاشقان رسول میسیجز کرتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ اپنے دل کو امید ہے بڑا رکھیں گے. مسلمان کا کام ہی ہے وسط قلبی سے کام لے, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ بھی کرے. الحمدللہ رب العالمین کرتے بھی عاشقان رسول. مجھے ایسا میسیج نہیں آتا کہ آپ نے میری کبھی فرمائش پوری نہیں کی. ہاں ظاہری بات ہے کبھی یہ میسیج آ جاتا ہے کہ میں کافی ٹائم سے میسیج کر رہا ہوں لیکن بہت کم, اکا دکا کبھی میسیج آ جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوراً اس کو لے لیں. بہرحال جن کی پوری ہو جائے تو ان کا بھی شکریہ, جن کی پوری نہ ہو تو وہ بھی شکریہ ادا کرے. اللہ سلامت رکھے. بہرحال آپ کا ذکر تو یہاں پر ہو ہی جاتا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. اچھی نیت کے ساتھ امید آپ کرتے ہوں گے, یہ نہیں کہ یار میری ہی پوری ہو, ایسا نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ نعیم ماشاءاللہ جنہوں نے کلام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہمارے حافظ نعیم انہوں نے جو, تو آئیے وہ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے
کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر گئے مگر عرش کو جستجو اللہ ہو 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 اللہ ہو، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، نور ہو اپنا ظلمت قدا جگمگاؤ، دل چہرہ ہو پر سیاہ جگمگاؤ، دل چہرہ ہو پر سیاہ، نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا يأتي نذيرك في نظر، لا يأتي نذيرك في نظر، مثل تو نہ شد پیدا جاگا، مثل تو نہ شد پیدا جاگا، راج کو تاج تورے سر، جگ راج کو تاج تورے سر، ہے تجھ کو شاہ دو سرا جاگا، 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 البحر والا والموج طغى، البحر والا والموج طغى، من بكسو طوفان ہو شروع، من بکسو طوفان ہو شروع، مجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے غم، مجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے غم، موری نیا پار لگا جاگا، 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 آج سکھ مصرا دیوا تیری، آج سکھ مصرا دیوا تیری، کیوں دل اداس ڈھالے رے، کیوں دل اداس ڈھالے رے، لو وچ شوق چندرے، لو وچ شوق چندرے، آج نے لایا کیوں جھڑے، آج نے لایا کیوں جھڑے، نے لایا کیوں جھڑے، آج نے لایا کیوں جھڑے، سبحان اللہ و اجمل، سبحان اللہ و اجمل، کما سنا سما اکمل، ما سنا سما اکمل، کتنے میرے علی کتنے تیری سر، کتنے میرے علی کتنے تیری سر، مشتاق آنکھیں کتنے جاڑی لایا کیوں جھڑی، آج لایا کیوں جھڑی، کیا افزاں شفاعت ہے تمہاری، واہ کیا افزاں شفاعت ہے تمہاری،
قرض لیتی گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قدرت کا حسن دستکاری واہ کیا ہی صورت کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ 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 اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب نظر آئے آقا دیدار عطا کر اے نور خدا نظروں کا وقت آئے میرے آقا دیدار عطا کرنا مدینے سے بلا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا نکلنا ادھر اتنی جلدی بھی کیا بس میں مدینے چلا میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے تو خدا کے فضل سے میں ہوں گدا
اکبر ہر صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی حضرت عمر بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی اور مولا علی جنتی اور مولا علی جنتی تاکہ فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا لٹایا راگ حق میں کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر پر گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر پر گیا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک وعدہ خلافی کے نقصانات رہا۔ آخر میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ دنیا کی لالچ میں آ کر عہد شکنی کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، وعدے توڑتے ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم میں کیا ارشاد ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ اس میں عہد توڑنے کے، وعدہ توڑنے کے ان کے 5 نقصان بیان کیے گئے کہ جو عہد توڑتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ روز قیامت اللہ پاک ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کے گناہ دھوئے جائیں گے۔ 5واں یہ کہ ایسے عہد توڑنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، وعدہ توڑا جاتا ہے، جو وعدہ توڑنے والے ہیں، یہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ نفاق کی نشانی بھی ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 علامات ہوں، 4 چیزیں ہوں، 4 عادتیں ہوں، وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ حضور کہتے ہیں اور جس میں ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو، اس میں منافقت کی عادت ہے، یہاں تک کہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ وہ عادتیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پیارے اسلام بھائی، معلوم ہوا کہ وعدہ توڑنا یہ ایمان نہیں بلکہ منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی نہیں، منافقت کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وعدہ خلافی سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ غور کیجئے ہمارے وعدے کتنے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں، اور بندوں کے ساتھ بھی ہم وعدے کرتے ہیں۔ سارے ہی وعدے ہم نے پورے کرنے ہیں، اور وہ وعدے کہ جن کی شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دیا۔ بندوں کے ساتھ معاذ اللہ کسی گناہ کا وعدہ کر دیا تو اسے تو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ وعدہ جو شریعت مطہرہ نے کہا کہ اسے اب پورا کرنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کیجئے۔ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی مفتیان کرام انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ مدنی چینل پر پروگرام بھی آتا ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں، اور اکثر
ہماری اسکرین پر دارالفتاء اہل سنت کا نمبر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر بھی آ کر دارالفتاء اہل سنت کا نمبر اپنے پاس سیو کر کے وہاں سے بھی اپنے لیے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، دین حق کے رہبر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، بلوا کے اپنے در پر اب مجھے کو دیجیے عزت، بلوا کے اپنے در پر اب مجھے کو دیجیے عزت، پھرتا ہوں خار در در تم پر سلام ہر دم، پھرتا ہوں خار در در تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا ہو کس کے در پہ جائے، اے بے قصوں کے آور تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را کیجیے، کرو حسن پر تم پر سلام ہر دم، لے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، لے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، سچی ہے تعبیر